अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग को डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कौन-कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग जो मेजर कंपोनेंट्स है वो 5 है। फर्स्ट को हम फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं, सेकंड को फोनिक्स और इस तरह थर्ड फ्लुएंसी और फोर्थ जो है वोकैबुलरी और फिफ्थ उसको हम टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन 5 कंपोनेंट्स को तफ़सीलन देखेंगे। फर्स्ट जो है फोनेमिक अवेयरनेस जो है ये आपकी एबिलिटी होती है, एक तालिब इल्म या एक शख्स की वो इस्तिदाद होती है कि वो फोकस करे और मैनिपुलेट करे इंडिविजुअल जो साउंड्स होते हैं, ख़ासकर जो आपकी स्पोकन जो वर्ड्स होते हैं या अल्फाज होते हैं, ज़बानी अल्फाज जो होते हैं, उनको आप फोकस करें और उनको आप मैनिपुलेट करें, यानी इसमें रद्द-बदल करें। तो इसको फोनेमीज़ कहते हैं जब आप स्पोकन वर्ड्स को जो है मैनिपुलेट करते हैं। जो आपकी फोनेमीज़ जो होते हैं ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी वर्ड्स के। फोनेमीज़ से फिर आपके जो है सिलेबल्स बनते हैं, फिर आपके जो है वर्ड्स बनते हैं। यानी पहले आप जिस तरह ए, बी, सी इस वर्ड्स की साउंड्स को इंडिविजुअली आप स्पोकन वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, इसको फोनेमीज़ कहते हैं। इन फोनेमीज़ की मदद से इसको हम कंबाइन करते हैं, फिर इससे हम सिलेबल और जिसके वर्ड्स होते हैं वो बनाते हैं। इनके लेवल जो है फोनेमीज़ के लेवल्स ऑफ फोनेमिक अवेयरनेस जो है, फोनेमिक अवेयरनेस के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है इसका है फोनेमिक सेगमेंटेशन, यानी आप एक वर्ड्स होता है उसको आप ब्रेक करते हो, उसके टुकड़े-टुकड़े कर लेते हो, उनके अज़्ज़ा बना लेते हो। जिस तरह हमारे पास एक वर्ड है एप्पल। अब हम फोनेमिक सेगमेंटेशन में बच्चे को स्टूडेंट्स को ये समझाएंगे और उसे प्रैक्टिस करवाएंगे कि इसमें मुख्तलिफ अल्फाज जो लेटर है वो इस्तेमाल होते हुए हैं। जिस तरह एप्पल है APPLE, तो ये जो है फोनेमिक सेगमेंटेशन कहलाता है। इस तरह फोनेमिक ब्लेंडिंग एंड स्प्लिटिंग, हमारे पास लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स की मदद से हम इसको यकजा करते हैं और फिर उसको ब्लेंड करते हैं, कोई वर्ड बनाते हैं। जिस तरह उस एग्जाम्पल को हम रिवर्स करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ लेटर है, जिस तरह APPLE, इसकी मदद से हम एप्पल बनाते हैं, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह थर्ड हमारे पास जो है जो लेवल है वो फोनेमिक रैमिंग का है। जिस तरह हम एक जैसे जो साउंड वाले अल्फाज है वो बच्चों से उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जिस तरह कॉल है, बाल है, हॉल है, तो ये रैमिंग वर्ड्स है। इस तरह फोर्थ जो इसका लेवल है फोनेमिक अवेयरनेस का वो फोनेमिक कंपेयरिंग है। हम मुख्तलिफ जो लेटर है उसको हम कंपेयर कर देते हैं। जिस तरह एफ और वी, इनके साउंड में, उनकी अदायगी में, अल्फाज की अदायगी में हम जो साउंड डिफरेंस आता है उसको हम कंपेयर करते हैं। इस तरह फोनेमिक मैनिपुलेशन है, यानी आप एक वर्ड दे देते हैं। जिस तरह हमारे पास काल है, बच्चे को आपने एक लफ्ज़ दिया CALL काल। अब हम इसको चेंज करते हैं बाल में। तो बाल में जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड लेटर था बी, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बी से। तो इस तरह इसकी मदद से स्टूडेंट मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं। तो ये हमारा फोनेमिक मैनिपुलेशन कहलाता है। इस तरह सेकंड जो कंपोनेंट है वो फोनिक्स है। फोनिक्स जो है इज़ अ मेथड फॉर टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू रीड एंड राइट एन अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज, कि हम एक स्टूडेंट को ये बताएं कि एक स्टूडेंट किस तरह रीड करे और राइट करे अल्फ़ाबेटिक हरूफ तेजी की मदद से जो ज़बान है। फोनेमिक्स इन्वॉल्व्स मैचिंग द साउंड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद इंडिविजुअल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। इस फोनेमिक्स की मदद से जो है एक स्टूडेंट जो है वो मैच करता है, मुमासलत पैदा करता है जो स्पोकन इंग्लिश है इंडिविजुअल लेटर से और ग्रुप ऑफ लेटर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है, एक लेटर है के। अब के को किस तरह स्पेल किया जाता है? के को हम
جو ہے سی بھی پڑھتے ہیں، کے کو ہم کے بھی پڑھتے ہیں، کے کو سی کے بھی پڑھتے ہیں اور سی ایچ. جس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے کیمسٹری، حالانکہ یہ لفظ سی استعمال ہوا ہے لیکن یہ ہمیں کے ساؤنڈ دیتا ہے. اس طرح جو ہے ہم مختلف جو فونیمیز ہے اور گریفمیز ہے، یعنی جو سلیبل ہے ریٹن لینگویج کی، اس کے مابین ہم ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. تو اس طرح فونکس کی مدد سے ہے جو اسٹوڈنٹ لیٹر اور ورڈز کی جو ساؤنڈ ہے اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب فونکس کو پڑھانے کے لیے، اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے کہ ہم کس طرح اس کو پڑھائیں. سب سے پہلا جو اس میں ہم نے سلائیڈ میں دیا ہوا اسٹریٹجی جو ہے لرننگ انڈیویجول ساؤنڈ اینڈ دیئر کرسپونڈنگ لیٹرز. ہم نے جو انڈیویجول ساؤنڈ ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس کو ہم نے سکھانا ہے. اس طرح کرسپونڈنگ لیٹر جو ہے وہ ہم نے ان کو بتانے ہوتے ہیں کہ ان میں کتنے الفاظ، ایک ورڈ ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں، یعنی لیٹر کتنے ہیں ایک ورڈ میں، اور اس کے ساؤنڈ کتنے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے بیٹ، تو یہاں بیٹ میں جو ہے وہ 3 ساؤنڈ ہیں اور 3 لیٹر ہے، بی اے ٹی 3 ساؤنڈ ہوئے. اسی طرح بی اے ٹی 3 ہمارے پاس لیٹر ہوئے. لیکن بعض اوقات ہمارے پاس لیٹر زیادہ ہوتے اور اس کے ساؤنڈ کم ہوتے. جس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے فلاور، فلاور میں ہمارے پاس 6 لیٹرز ہے لیکن ساؤنڈ جو ہے وہ 4 ہے. اس طرح ہم لرننگ دا ساؤنڈ آف گروپس آف لیٹر سچ ایز ریمز، تو ریمز بھی ہم کے ذریعے ہم فونکس ان کو سمجھا سکتے ہیں. اس طرح ہیٹ ہے، میٹ ہے اور سیٹ ہے. ان تینوں میں ہمارے پاس جو اے ٹی ہے لاسٹ میں وہ سیم ہے. اس طرح ہم فونکس کو پڑھانے کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو مختلف بک دے سکتے ہیں ریڈنگ کے لیے، ان سے گیم کروا سکتے ہیں اور انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں جو کہ جو ہے کنٹین کرتے ہو ساؤنڈ کو، یعنی اس میں ہم فوکس کریں ساؤنڈ پہ، ان کو سکھائے کہ یہ ساؤنڈ آپ نے کس طرح پروناؤنس کرنے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ فلوئنسی ہے. فلوئنسی یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو ریڈنگ ایبلٹی ہے وہ سپیڈ کے ساتھ بھی ہو، ایکوریٹ بھی ہو اور اس میں ایکسپریشن بھی ہو، یعنی ایک روانی بھی اس میں ہو، ایک درست کی بھی ہو کہ وہ صحیح انداز سے اس کو پروناؤنس بھی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی باڈی لینگویج ہے یا ایکسپریشن ہے، فیلنگ ہے، وہ بھی اس کے جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو. ایک بہتر فلوئنسی روانی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے، ہمیں تعاون کرتی ہے، ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم گریٹر انڈرسٹینڈنگ کر سکے. تو اپروچز یہاں پہ ہم نے سلائیڈ میں دیے ہوئے ہیں کہ ہم ریڈنگ فلوئنسی کو کس طرح امپروو کریں، کیا کیا ٹیکنیکس ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اہم ہے اور بیسک اپروچ ہے ریڈنگ فلوئنسی کو بڑھانے کے لیے وہ ہے ریڈنگ الاؤڈ ٹو اسٹوڈنٹس ٹو پرووائڈ اے ماڈل آف فلوئنٹ ریڈنگ. ایک ٹیچر بآواز بلند اسٹوڈنٹس کو کوئی پیراگراف، کوئی سینٹنس پڑھائے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو کاپی کرے اور جو ٹیچر جس انداز سے پڑھا رہا ہے اس کو وہ فالو کرے. تو ٹیچر جو ہے ایک ماڈل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے اسی طرح الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں. سیکنڈ پہ جو ہمارے پاس اپروچ ہے وہ ریپیٹڈ ریڈنگ، بار بار پڑھایا جائے. یہ تکرار جو ہے یہ ریڈنگ فلوئنسی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس طرح جو اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے جو ہے ریکارڈ اسٹوڈنٹس ریڈنگ الاؤڈ آن دیئر اون، اسٹوڈنٹس کے جو پڑھ رہے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جائے اور بعد میں اس کو سنایا جائے تاکہ جہاں پر کوئی کمی یا کوتاہی یا ویکنس ہے وہ اس کو دور کر سکے. اس طرح فورتھ میں جب آپ کوئی ٹیچر ایز اے ٹیچر آپ ایک کلاس میں پڑھا رہے ہو تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو انسٹرکٹ کرے کہ وہ اپنے فنگر کا یا ایک رولر کا یا پینسل کا استعمال کرے، جس لفظ کو آپ پڑھا رہے اسی کو وہ جو ہے فالو کرے. اس طرح ڈرل سائٹ ورڈز، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں
جو کہ بار بار استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کی مشق کروائے، جس طرح از ہے، ان ہے، دیٹ ہے، دیز ہے، تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو آپ ان کی ڈرل کروائے اسٹوڈنٹ سے۔ اور 6 پہ جو ہمارے پاس اپروچ ہے، یوز دا ورائٹی آف بکس اینڈ مٹیریل، مختلف قسم کے بکس اور مٹیریل استعمال کرے۔ یکساں جو مٹیریل ہے وہ ریڈنگ میں فلوئنسی پیدا نہیں کرتا، مختلف جو ورائٹی ہے بکس کی اور مٹیریل ہے ان سے ہیلپ لے۔ اس طرح 7 پہ ہمارے پاس جو اپروچ ہے وہ ٹرائی ڈفرینٹ فونٹ اینڈ ٹیکسٹ سائز، آپ مختلف قسم کے فونٹ اور ٹیکسٹ سائز استعمال کریں۔ اگر آپ پرائمری لیول پہ ہے، لوور لیول پہ ہے، تو آپ کا جو فونٹ ہے وہ بولڈ ہونا چاہیے اور آپ کے ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ ویزیبل ہو اور وہ اس کو بہتر انداز سے سمجھ سکے۔ یعنی جو اسمال آپ کا سائز ہے یا فونٹ آپ کا تکا ہے، تو آپ وہ جو ہے کم لیول پر یا پرائمری لیول پر اس کو استعمال نہ کریں۔ نمبر 8 جو اپروچ ہے انتہائی اہم ہے، وہ ہے کریٹ سٹریس فری انوائرمنٹ۔ آپ اسٹوڈنٹ کو ہے جو ہے اس کو فورس نہ کرے، ان کو ڈر نہ ہو کہ ہم نے اگر کوئی لفظ غلط یعنی ہم نے اس کی پروننسیشن کی تو ٹیچر کی طرف سے ہمیں کوئی پنشمنٹ ملے گی یا کوئی سٹریس ہوگا، تو سٹریس فری انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بہتر انداز میں سیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمپوننٹ ہے وہ ویکیبلری کا ہے۔ ویکیبلری جو ہے ایک لسٹ ہوتی ہے کلیکشن آف ورڈز کے، الفاظ جس کو ہم ذخیرہ الفاظ بھی کہتے ہیں، کوئی الفاظ کی کوئی کلیکشن ہوتی ہے اور اس کے میننگ اس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہوتی ہے اگر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بوجھ ہو، تو ویکیبلری جو ہے انتہائی اہم ہے آپ کی کمپریہنشن میں۔ اس کی مدد سے آپ فلوئنسی زبان میں بھی پیدا کر سکتے ہیں اور الفاظ کو سیکھ بھی سکتے ہیں، ریڈنگ بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو ویکیبلری ہے اس کی لسٹ زیادہ ہو۔ تو ویکیبلری کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو ٹیکنکس ہے، سب سے اہم جو ہے پہلے سٹیج پہ یوز پکچر۔ آپ اسٹوڈنٹ کو پکچوریل ریڈنگ کروائے، کوئی ایک آپ اس کو پکچر دکھائے، جس طرح ایپل کا ہو، کیٹ کا ہو، اس کو دکھائے، پھر اس کو وہ پروناؤنس کرے ورڈز کی جو مطلب نیم ہے یا کوئی ورڈز ہے، تو پکچوریل ریڈنگ سے بہتر انداز میں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے ٹیچ اے ورڈ آف دا ڈے، دن کا لازمی آپ ایک لفظ دے دے، ورڈز آف ڈے کی مناسبت سے آپ اس کو کہے کہ آج آپ نے یہ لفظ سیکھ کے آنا ہے۔ تو اس طرح ورڈ آف دا ڈے سے آپ ویکیبلری انتہائی بوسٹ کر سکتے ہو۔ یوز آڈیو بکس، آڈیو بکس بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ آڈیو بک میں وہ لفظ کی بہتر انداز میں پروننسیشن بھی ہو سکتی ہے اور اسٹوڈنٹ اس ویکیبلری کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اس طرح انکریج اورل لینگویج یوز، کلاس میں آپ جو اورل زبانی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا استعمال کو آپ انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ 5 جو ٹیکنکس ہے جو ویکیبلری ڈیولپمنٹ کے استعمال ہوتی ہے، انٹروڈیوس ایچ نیو ورڈس ایٹ اے ٹائم۔ جب بھی کوئی لیسن میں، پیراگراف میں، یونٹ میں کوئی نیا لفظ آ جائے تو آپ اسٹوڈنٹ کو انٹروڈیوس کروائے اور ان کی جو ہے میننگ بتائے، تو یہ بھی ویکیبلری بڑھانے کا اہم طریقہ ہے۔ 6 پہ ہے ورڈ گیمنگ، مختلف گیم ہوتے ہیں، آپ کلاس میں آپ اسٹوڈنٹ سے کروا سکتے ہیں ورڈ گیمنگ کے، ایک مختلف الفاظ دے دیں کہ بھائی ان الفاظ سے آپ نے ورڈز بنا دیں۔ میچ ورڈز، یعنی جو ورڈز ہے اس کو میننگ کے ساتھ میچ کروانے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ویکیبلری بوسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح آپ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرے کہ وہ ڈکشنری، انسائکلوپیڈیا، تھیسورس استعمال کرنے کی جو ہے ان میں کوئی رجحان ہو، ان کو وہ استعمال کر سکے۔ 9 جو ہے یوز آف ورڈ کارڈز، آپ کے پاس مختلف ورڈز کارڈ ہونے چاہیے، ان کی مدد سے بھی جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کی ویکیبلری بڑھا سکتے ہو۔ نیکسٹ جو اہم کمپوننٹ ہے، لاسٹ کمپوننٹ، وہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کمپریہنشن ہے۔ یہ ہائی لیول کی جو ہے یہ ریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ٹیکسٹ کمپریہنشن کر سکتے ہو۔ ٹیکسٹ کمپریہنشن allow students to construct or extract or construct meaning from the written word۔ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے
اگر اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے کوئی معنی نکال سکتے ہیں، اس کی کوئی معنی بنا سکتے ہیں، تو یہ جو ہے ٹیکسٹ کمپریہنشن میں آتا ہے۔ ریڈنگ کمپریہنشن از دا موسٹ کمپلیکس اسپیکٹ آف ریڈنگ، اور یہ انتہائی پیچیدہ اسپیکٹ ہے ریڈنگ کا، جو آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن ہے، کیونکہ اس میں جو 4 ہمارے اسپیکٹ ہے، جو ہم نے کمپوننٹ پڑھے ہیں ریڈنگ کے، وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے it also requires the reader to draw upon general thinking skills۔ یہ جو عام ہماری جو تھنکنگ اسکل ہے اس کو بھی جو ہے ڈرا کرتا ہے، یعنی ٹیکسٹ کمپریہنشن لاسٹ کمپوننٹ ہے آپ کی ریڈنگ کا۔ یہ سارے جو آپ کے ریڈنگ کمپوننٹ ہے، ان پہ اگر آپ کو عبور حاصل ہو تو تب جا کر آپ ریڈنگ کمپریہنشن کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے میننگ نکالنی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کی بھی مختلف 2 لیول ہوتے ہیں، ایک جنرل جو ہے کمپریہنشن ہوتی ہے، ایک ڈیپ کمپریہنشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہتر انداز سے اس کے معنی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اب ٹیکنیکس کون سے ہیں جو کہ ٹیکسٹ کمپریہنشن کو بڑھا سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے لاؤڈ ریڈنگ ہے کہ آپ بآواز بلند پڑھیں، اس طرح جو ہے پرووائڈ بک ایٹ دا رائٹ لیول، آپ کا بک جو ہے وہ صحیح لیول پر ہونا چاہیے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ہائر لیول کی جو بکس ہے آپ پرائمری پہ پڑھائے، یا پرائمری کا ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کو 2-3 پیراگراف دے دے، تو یہ ٹیکنیکس جو ہے یہ ہے کہ آپ رائٹ لیول پہ جو ہے بکس پرووائڈ کریں۔ رائٹ سمری، یہ انتہائی اہم ٹیکنیکس ہے کمپریہنشن بڑھانے کے لیے، کہ آپ ایک اس کو یونٹ دے دے یا کوئی پیراگراف دے دے، پھر اس کو کہے کہ اس کی سمری بنائے کہ اس سے وہ کیا سمجھے۔ اس طرح یوز ایویئرڈز، مختلف قسم کی ایویئرڈز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کا استعمال بھی جو ہے ریڈنگ کمپریہنشن کو بڑھا سکتا ہے۔ ریڈ یعنی بار بار کسی چیز کو پڑھنا، یہ بھی جو ہے کمپریہنشن میں ہیلپ دے سکتی ہے۔ لاسٹ جو ہے ریڈ اسمال پورشن، آپ اسمال پورشن اس کو دے دے، زیادہ نہ دے، زیادہ بوجھ برڈن اس پہ نہ بڑھائے، بلکہ اسمال پورشن دے، تو اس سے بھی ٹیکسٹ کمپریہنشن جو ہے بڑھ سکتا ہے۔ تھینک یو، آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔